चाहे कोरोना जैसी सूरत हाल हो जो कि अभी चल रही है, हमारी जो फलाही तंजीमें हैं उनका भरपूर किरदार रहा है। गरीब और मुस्तक अफराद की खुशहाली के लिए उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया है। उसी फलाही तंजीमों में एक नाम इत्तेहाद वेलफेयर फाउंडेशन का है। उनके चेयरमैन और अजीम समाजी रहनुमा हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि 2017 में उन्होंने इस वेलफेयर फाउंडेशन का संग बुनियाद कैसे रखा और कौन सी मुश्किलात उनको दरपेश आईं और किस तरह से उनके ज़हन में ख्याल आया कि एक तंजीम होनी चाहिए जो लोगों के लिए फ़लाह के लिए काम कर सके। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप साहब मुझे ये बताएं कि इत्तेहाद वेलफेयर फाउंडेशन जो है उसका बड़ा नाम है, बहुत ज़्यादा भरपूर किरदार अदा किया है उसने लोगों की खुशहाली में, मुस्तक लोगों की खुशहाली में। तो आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया कि एक फ़ाउंडेशन होनी चाहिए जो कि गरीब और मुस्तक लोगों की मदद करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमज़ा भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला है, आप आए, हमारे पास आए। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि अल्लाह की तरफ से हर इंसान के अंदर जो इंसान की फ़ितरत है ना, उस इंसानी फ़ितरत के अंदर ये चीज़ है कि अगर हमारे सामने कोई बंदा मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो ना, तो अगर हमारे दिल में कुछ इंसानियत बाकी है तो हर इंसान का दिल करता है कि मैं उसकी परेशानी दूर करूं, मैं किसी तरह भी उसको परेशानी और मुश्किल वक्त से निकालूं। तो इसी तरह कुछ फैमिलीज़ थी हमारे नज़र में। तो जब हमने 2017 में इसको शुरू किया है तो मैं और कुछ दोस्त थे, हम दोस्तों ने बस वो उनकी जो परेशानी दूर करने के लिए हमने छोटे से लेवल पे ये काम शुरू किया। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है ये काम बढ़ता गया, लोग मिलते गए। वो शेर भी है ना, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। तो इसी तरह ये काम शुरू होता गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ हमारा नहीं है, इस मुल्क के अंदर या एक इंसान जो भी इंसान है, ख़्वाह वो मुसलमान ना भी हो, तो उसके अंदर एक ये अल्लाह की तरफ से एक फ़ितरत के अंदर ही एक चीज़ है कि वो दूसरों की मदद करना चाहता है। लेकिन अगर किसी के दिल से इंसानियत ही ख़त्म हो जाए ना, तो वो कभी भी किसी की मदद नहीं करेगा। आप देखें, मैं आपको हालिया वाक़यात बताता हूँ। आपको रावलपिंडी में अभी बैरिया टाउन में वो एक बंदे ने, बच्ची है घर की मुलाजमा 8 साल बच्ची, तो वो कहीं पिंजरा उसे खुला रह गया, वो तोता उड़ गया उसका। वो मियाँ बीवी ने उसको इतना मारा है कि वो बच्ची जान से हाथ धो बैठी है। अब देखें, वो बैरिया टाउन में रहता है, तो इससे पता चलता है कि कहीं ये जो कोठियों में भी जानवर भी रहते हैं। इसी तरह आपने लाहौर में देखा है, वो गुब्बारों वाला बच्चा था, उसके ऊपर कुत्ता छोड़ा गया है। 2 साल पहले ये लाहौर की एक फ़ैमिली थी, उन्होंने अपनी घर की मुलाजमा को सिर्फ एक किसी वजह से उसने काम सही नहीं किया या जो भी घर का, तो उसको उन्होंने बाथरूम में बंद रखा है और 2 दिन बंद रखा है, उसको खाना पीना नहीं दिया और वो वहीं मर गई है। उसके बाद उन्होंने उसकी लाश को गटर लाइन में डाला है और वो जब मेन सेवरेज लाइन में गई है तो वहाँ पे मोहल्ले वालों ने देखा है। तो वो उस टाइम भी हमने इत्तेहाद फाउंडेशन के पेज पे वो आवाज़ उठाई, सबसे पहली आवाज़। तो उसके बाद वो हमारी आवाज़ ही मीडिया के गई है, वो हमारे पेज पे आज भी मौजूद है वो पोस्ट। उसके बाद वो गिरफ़्तार भी है पूरी फैमिली। लेकिन आगे आप देखें, हमारा अदालती निज़ाम है, हुकूमतों का सिस्टम है, उनको सज़ा मिले ना मिले, अब वो आगे आप बिल्कुल वो हुकूमतों का काम है। जिस तरह सानिया साहिवाल हो या मॉडल टाउन हो, मैंने देखा है कि आपकी जो फाउंडेशन है उसका भरपूर किरदार रहा है। एहतजाज भी आप लोगों ने किया है, गरीब लोगों की आपने यकीनन फ़ाइल लड़ी है। तो अगला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि मुझे ये बताएं कि आपकी फ़ाउंडेशन अब तक किन किन शोबों में काम कर चुकी है, और मुझे एक और चीज़ साथ बता दें कि आपका आगे फ्यूचर में क्या मकसद है? हमज़ा भाई, देखें, हमारा जो मुल्क है ना, ये तरक्की पजीर ममालिक में आता है। तो अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें ना, तो उन्होंने जब तरक्की की है ना, तो उन्होंने 2 शोबों पे अपना फ़ोकस रखा है। एक जो एजुकेशन है और दूसरी चीज़ हेल्थ है, हेल्थ का शोबे पे। क्योंकि जिन ममालिक ने भी तरक्की की है ना, ये 2 शोबों को लेके वो चले हैं, उन्होंने इनको बेहतर किया है, तो उनका बाकी तमाम शोबे बेहतर होना शुरू कर दिए हो गए हैं। अब हमारे मुल्क में देखें, हमारे मुल्क में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो सियासत है वो गली मोहल्ले में थाने कचहरी की और गटर लाइन की और जो घर के बाहर थड़ा है, इसकी सियासत हो रही है हमारे मुल्क में। तो आप हमारे मुल्क का जो लिटरेसी जो रेट है वो आप देखें कितना लो है। उसके अलावा हमारे मुल्क में लाखों बच्चे तो इस तरह के हैं कि जो तो स्कूल का मुंह ही नहीं देखते। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब वो इस तरह के बच्चे हैं कि जो गुर्बत की जो लकीर है उससे भी नीचे उनकी फैमिलियाँ ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, कोई वर्कशॉप पे लग जाता है और उसके बाद कोई जो है मोटरसाइकिलों की दुकान पे लग जाता है। तो वो तो बच्चे हैं जो स्कूलों में जाते ही नहीं। और फिर एक ऐसी बहुत बड़ी तादाद जो है जो स्कूलों में जाते हैं, लेकिन कोई प्राइमरी के बाद, कोई मिडल के बाद और कोई मैट्रिक के बाद वो स्कूलों का ख़त्म करते हैं और वो अपना कमाना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि गुर्बत भी चूँकि हमारे
ملک میں ہے تو وہ گھر والے فورس کرتے ہیں کہ بھائی اب کچھ کماؤ. تو ہماری فاؤنڈیشن کا بھی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان 2 شعبوں پہ انشاءاللہ کام کریں گے آئندہ مستقبل میں بھی. ایک ایجوکیشن اور ایک ہیلتھ. اس میں یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اور جو دیہاتی علاقے ہیں اور جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں فری اسکول جو ہیں اسکول تعمیر کریں, اس کے علاوہ ہسپتال تعمیر کریں. یہ انشاءاللہ ہمارے مستقبل کے یہ 2 پوائنٹ پہ تو ہم نے انشاءاللہ لازمی کام کرنا ہے. تو اس میں آگے ہماری چل رہی ہے. ابھی بھی ہم نے جو ماضی میں بھی اس پہ کام کیا کچھ, تو وہ انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہم نے کیا کیا کام کیے ہیں ابھی اس میں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سے آپ یقیناً ایک ینگ بلڈ ہیں, ینگسٹر ہیں آپ بھی. عموماً یہی ہوتا ہے جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کی کوشش ذرا تر یہی ہوتی ہے کہ گھما پھرا جائے, کسی ہوٹل میں جایا جائے, کھانے کھائے جائیں, دعوتیں کھائے جائیں, یاروں کے دوستوں کے ساتھ گھوما جائے یا سیر وغیرہ کی جائے, جو عموماً ان کی خواہشات ہوتی ہیں. تو آپ کی انتہائی زیادہ منفرد اور یونیک خواہش ہے کہ آپ لوگوں کی فلاح کے لیے, اور وہ بھی ماشاءاللہ اتنی کم عمری میں جو کام لوگ بڑھاپے میں آ کے کرتے ہیں وہ کام آپ نوجوانی میں کر رہے ہیں. تو اس چیز کی کیا وجہ ہے؟ حمزہ بھائی, یہ میں نے آپ کو شروع میں بھی یہی بات بتائی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو ہمیں اسلام کی بھی تعلیم یہی ہے کہ جو ایک انسان ہوتا ہے نا, انسان کہلانے کا مستحق ہی وہ ہے کہ جو دوسرے اپنے بھائی کی خیال کرے. اگر تو ہم صرف اپنے پیٹ کو یا اپنے آپ کو دیکھیں نا, تو ہمارے میں اور جانوروں میں فرق نہیں رہتا. کیونکہ ایک جانور جو ہے نا وہ بھی صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اپنے گھر کو دیکھتا ہے. تو اگر انسان بھی صرف اپنی فیملی کو یا صرف اپنے پیٹ کو دیکھنا شروع کر دے نا, تو وہ میں سمجھتا ہوں انسان کہلانے کے مستحق نہیں. یہی سوچ کو لے کے تو میں شروع ہوا تھا, میرے ساتھ دوست ملتے گئے, اور آج اللہ کا شکر ہے بہت بڑی والنٹیئرز کی تعداد ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہے. پورے پاکستان میں لاہور کے علاوہ بھی 46 یونٹ ہیں ہمارے مختلف شہروں میں. اس میں پنجاب کے کچھ علاقے ہیں, اس کے علاوہ سندھ میں کراچی اور اس طرح پشاور KPK کے مختلف علاقے ہیں. تو وہ آج ہمارے ساتھ اتنی بڑی تعداد موجود ہے. یہ ہماری تو یہ کوشش ہے کہ نوجوانوں کو یہ سوچ دی جائے کہ جو آج دیکھیں نا آپ, ہمارا جو نوجوان طبقہ آج آپ دیکھیں کہ ون ویلنگ پہ ان کا دھیان ہے. اس کے علاوہ اور جو غیر اخلاقی آئس ہے کالج یونیورسٹیوں میں, اس کا نشہ کتنا بڑھ گیا آپ کو پتہ ہے. تو اس کے علاوہ وہ دیکھیں کتنی غیر اخلاقی چیزیں ہیں کہ جس کی طرف ہمارا نوجوان آج جا رہا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ نوجوانوں کا جو رخ ہے وہ اس طرف سے موڑ کے تو وہ ایک چلیں فلائی کام کی طرف, نیکی کے کام کی طرف لایا جائے ان کو. اچھا مجھے یہ بتائیں, جو چونکہ کرونا کا جو ابھی کرائسس چل رہا ہے, اس حوالے سے آپ کی تنظیم نے پچھلے دنوں میں کیا کام کیا ہے اور آگے کا عمل آپ کا کیا ہے, اور کتنے لوگوں تک تقریباً آپ کا جو ہے وہ راشن جو ہے وہ پہنچ چکا ہے؟ حمزہ بھائی, میں آپ کو تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتاتا بھی ہوں کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا فاؤنڈیشن نے. ہم نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کی اس پوائنٹ پہ ہم نے مختلف علاقوں میں ابھی, چونکہ آپ نے جس طرح بتایا کہ بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا, تو ہم نے 3 تو میڈیکل کیمپ لگائے مختلف علاقوں میں, اور ایک میڈیکل کیمپ میں 1000 افراد کا وہ جو ہے ان کو علاج معالجے کی سہولت دی گئی. اس میں ڈاکٹروں کی ٹیمیں آئیں, اور اس میں سفید موتیے کا جو تھے آپریشن ان کے فری کیے گئے. اس کے ہیپاٹائٹس B C کی ان کو دوائیاں, شوگر کی دوائیاں, اس کے علاوہ ان کو جو ہے بلڈ پریشر کا وہ چیک اپ کیا گیا. 3 ہم نے میڈیکل کیمپ لگائے. اس کے علاوہ ہم نے ہمارے پاس لسٹیں موجود ہیں, ہم نے کئی جو ہیں لاہور میں بھی کئی جو بچے ہیں غریب فیملیز کے, ان کو ہم نے ان کی اسکولوں کی فیسیں, ان کی اکیڈمی کی فیسیں وہ ہم نے اپنے ذمے لی ہیں. فاؤنڈیشن کے ذریعے ہم نے ان کو کیا, اور کئی بچے ماشاءاللہ کوئی میٹرک کر کے گیا, کوئی مڈل کر کے گیا, تو وہ تعداد ایک موجود ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو یہ رمضان کا موقع آتا ہے ہر سال, اس سال تو چونکہ وائرس تھا, یہ کرائسس تھے, تو ہر سال ہم بڑے پیمانے پہ رمضان میں راشن کی تقسیم کرتے ہیں. عید کے موقع پہ جو غریب فیملیز ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, آپ دیکھیں نا غریب کا جو بچہ ہے نا وہ سال میں یا تو صرف عید کے موقع پہ سوٹ لیتا ہے, ٹھیک ہے. ان میں یہ نہیں ہے کہ آپ گرمیوں کا سیزن ہے تو گرمیوں میں بھی سوٹ مل رہا ہے ان کو, سردیوں میں بھی سوٹ مل رہا ہے. انہوں نے یا تو صرف عید پہ سوٹ لینا ہے یا اسکول کا یونیفارم لینا ہے, اور اس کے بعد وہ چینج تب کرتے ہیں جب یونیفارم کے اندر سوراخ ہو جائیں اور جو جوتے ہیں وہ پھٹ جائیں. تو اس کے بعد تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چلیں عید کی خوشیوں میں نا ان کو ہم شامل کریں اپنے ساتھ, عید کے موقع پہ ان کو کپڑے. اور اسی طرح جو عید الاضحیٰ کا موقع ہے اس کے اوپر ہم جو آپس میں ڈونیشن اکٹھی کر کے آپس میں سب دوست جو ہیں فاؤنڈیشن کے وہ اجتماعی قربانی کریں, اور پھر عید والے دن ہی ہم اس کو پیکنگ کر کے مختلف علاقوں میں جو بستی ہیں ان میں جا کے وہ گوشت تقسیم کرتے ہیں. یہ ہمارا چلتا آ رہا سسٹم. اس کے علاوہ بلڈ ڈونیشن کا جو ہے, اب تھیلیسیمیا کے دیکھیں آپ کتنا ان کو قلت ہوئی ہے, تو اب وہ جو ہمارے جو ہیں والنٹیئرز ہیں وہ کئی 100 جو والنٹیئرز ہیں انہوں نے مختلف جو ہیں ہسپتال اس میں ابھی تک انہوں نے فری خون عطیہ کیا. اب یہ جو آئے ہیں کرونا کرائسس آئے, اس میں جس طرح لاک ڈاؤن ہوا
تو آپ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن نے عام جو آدمی ہے نا اس کی زندگی پہ بہت برا اثر ڈالا ہے. یہ کرونا کرائسس میں سمجھتا ہوں کہ 70 سال جو پاکستان کے ہیں نا اس میں اس طرح کی وبا اور اس طرح کی مصیبت نہیں آئی تھی. اب اس میں دیکھیں ہم پہلے ہی غربت کی لکیر سے ہماری اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ نیچے رہ رہی تھی. پھر کچھ لوگ وہ جو تھے ڈیلی ویجز ورکر تھے, وہ روز کا کماتے تھے اور روز کا انہوں نے آگے کھانا ہے, اگلے دن جا کے انہوں نے 0 پوائنٹ سے دوبارہ شروع کرنا ہے اور انہوں نے دوبارہ کما کے رات کو گھر لے کے آنا ہے. اب جب لاک ڈاؤن ہو گیا تو اس میں وہ طبقہ جو ہے نا وہ پیسا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ملک کی جو رفائی تنظیمیں ہیں انہوں نے پھر کام شروع کیا اپنا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بھی آٹے میں نمک کے برابر کیا ہے, لیکن جتنا ہماری ہمت میں تھا ہم نے 1000 فیملیز جو ہیں ان کو ہم نے راشن پہنچایا. اس میں 700 لاہور کی فیملیز تھی اور 300 جو ہیں وہ لاہور سے باہر مختلف علاقوں کی جو فیملی ہیں ان کو ہم نے 1000 فیملیز کو ہم نے یہ راشن پہنچایا ہے. ناظرین, مجھے یہ بات سن کے دلی خوشی ہوئی ہے کہ یہ ماضی میں بھی بہت اچھے طریقے سے, جس طرح انہوں نے بتایا کہ عید وغیرہ پہ یا کوئی بھی مذہبی تہوار ہو اس پہ لوگوں کی مستحق لوگوں کی جو مدد کرتے ہیں, اور تقریباً 1000 لوگوں کو یہ اپنا راشن پہنچا چکے ہیں. میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے, اس کا بھی میں ٹیکس دیتا ہوں. اگر میں پانی پیوں تو میں اس کا بھی ٹیکس دیتا ہوں. اگر میں کچھ کھاؤں, کچھ یوز کروں, ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ہیں جن کا میں ٹیکس ادا کرتا ہوں. حکومت کو جو میں ٹیکس دیتا ہوں, آپ کے خیال میں کیا حکومت اکیلی اس چیز کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر سکے؟ حمزہ بھائی آپ نے نا سوال کیا ہے, تو اب دیکھیں حکومت جو ہے نا, آپ ترقی یافتہ ممالک جو دیکھیں نا اس میں اصل کام حکومت کرتی ہے. حکومت سے جو کمی رہ جائے نا وہ یہ فلاحی ادارے اور یہ تنظیمیں کام کرتی ہیں. یہ آپ دیکھ لیں باہر کے ممالک میں. ہمارے ملک میں دیکھیں, کسی پارٹی کی تخصیص نہیں میں نے کرنی اس موضوع پہ کیونکہ فاؤنڈیشن کے والے سے انٹرویو ہے, تو کسی پارٹی کی تخصیص نہیں کرنی. مجموعی طور پہ ہماری حکومتوں نے جو بھی حال ملک کا کیا ہے, میں نہیں جانتا اس کیمرے کے پیچھے لوگ جو ہے نا ہر بندے کو پتہ ہے اور ہر بندہ جانتا ہے, لوگ باشعور ہو چکے ہیں. اب دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہے, ہمارے ملک میں حادثہ ہو جائے, کوئی اس طرح کی کوئی وبا آ جائے, اس موقع پہ رفائی تنظیمیں ہوتی ہیں یا ہمارے آرمی کے نوجوان وہ پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے, اس ٹائم حکومتوں کی ٹیمیں 8-8 9-9 گھنٹے ہیں وہ پہنچتی نہیں. ابھی اب حال میں دیکھیں تیارہ حادثہ ہوا ہے, تیارہ اس میں آپ دیکھیں اس میں شام تک جو بھی آپ ویڈیو تصویریں دیکھ لیں اس میں عیدی کے ریسکیو اہلکار ہیں, آرمی کے ہیں, یہ ساری جو ہیں یہ پرائیویٹ جو تنظیمیں ہیں. ٹھیک ہے, پرائیویٹ تنظیموں کے ادھر ورکر کام کرتے رہیں, تو یہ کام تھا کن کا, حکومت کا. اب دیکھیں حکومت ٹیکس بھی لیتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, لیکن دیکھیں اب یہ کرونا کرائسس میں پوچھتا ہوں کہ آخر میں آ کے کچھ ہل جل پیدا ہوئی ہے. حکومت نے جو 12,000 روپیہ دیا ہے, اس سے پہلے پورا ملک لاک ڈاؤن تھا, بند تھا, صرف بیان بازی ہوتی رہی ہے. ہمارے ملک میں تو وفاق اور یہ صوبوں کی لڑائی نہیں ختم ہوئی. آپ دیکھیں تیارے حادثے کے بعد وفاق کہتا رہا بھائی ہم نے لاہور سے ٹیم بھیجی ہے انکوائری کے لیے, سندھ حکومت کچھ اور کہتی رہی, ایک دوسرے پہ لان تان اور سیاست بازی ہوتی رہی ہے, تنقید برائے تنقید ہوتی رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے رفائی تنظیمیں نہ ہوتی نا, میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یہ جس طرح کا مشکل وقت گزرا نا, لوگوں نے گھروں سے باہر نکل آنا تھا, لوگ ابھی گھروں میں جو رہے ہیں نا اس کی وجہ یہ رفائی تنظیموں نے اپنی ہمت سے بڑھ کے کام کیا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ ایک بھی نمائندہ, کیا آپ لوگ, میں عوام سے سوال کرتا ہوں کہ ایک بھی نمائندہ آپ لوگوں نے دیکھا جس نے آگے دروازہ کھٹکھٹایا ہو آپ لوگوں کا؟ ووٹ لینے ایک گھر پہ پہنچتے ہیں, اور جب یہ بات آئی کہ اب ان کو فنڈنگ کرنی ہے تو اس پہ ان لوگوں کی بات تھی کہ ہمیں ابھی تک ہماری لسٹیں تیار نہیں ہوئی, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح دیا جائے ان کو. اب یہ تو حال ہے. اب دیکھیں ہمارے ملک کا تیارہ حادثہ ہوا ہے, اس کے علاوہ اس پہ اب دیکھیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہے اتنے لوگوں کو, اور ہر سال مذاق بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے, ایک جہاز جو ہے وہ انہوں نے گرانا ہی گرانا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ لوگوں کی زندگیاں کیا اہم نہیں ہیں؟ وہ بیچارے یہاں سے عید منانے جا رہے تھے, کیا وہ ان کو عید منانے کا حق نہیں تھا؟ ان کو ان کی غفلت کی وجہ سے راکھ کا ڈھیر بنایا ان لوگوں نے. اس کے بعد وہی بیان بازی, ایک بندے نے بھی یہ ہمت نہیں کی کہ وہ اٹھے اور ریزائن کرے آ کر, ایک بندے نے بھی یہ کوشش نہیں کی. اور باہر کے ملکوں میں وہ 15 بندے اگر کسی حکومتی نمائندے کی غفلت کی وجہ سے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے نا, تو وہ وہاں پہ وہ خان صاحب بھی کہتے تھے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیتا ہے, لیکن ہمارا ایک بھی افسر نے بھی استعفیٰ نہیں دیا, اور بیچارہ جو پائلٹ شہید ہوا ہے ساری کلیم اس پہ ڈال دیا. پیچھے ماضی میں بھوجا ایئر لائن تھی, ایئر بلو, کس کی رپورٹ آئی ہے؟ ہمارے ملک میں تو غریب بندے کو اگر شوگر ہو جائے نا تو وہ شوگر کی وہ نہیں لے سکتا دوائی. 3500 کم از کم یہ 3500 روپے کی دوائی آ رہی ہے شوگر کی, تو وہ تو بیچارہ بغیر دوائی لیے مر جاتا ہے. ہمارے ملک میں کینسر کا جو یہ کیمیو تھراپی جو کیپسول ہے وہ ہمارے پڑوسی ممالک میں 300 روپے کا ہے, اور ہمارے ملک میں آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں وہ عام آدمی کے تو افورڈ میں ہی نہیں ہے, وہ نہیں کر سکتا ان کو. تو یہ ہمارے ملک کا حال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 70 سال میں پہلی دفعہ اتنی بڑی مصیبت آئی ہے, اگر عوام کی ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلتی نا
تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر نہیں کھلے گی. یہ دیکھیں کہ اگر ایک وزیر اگر ایک ایک گاڑی بھی ان کی کروڑوں کی ہے، اگر ایک ایک گاڑی بھی اس میں بیچتے اپنی اور اپنے اپنے حلقے کی عوام کا خیال کرتے تو مسئلہ نہ بنتا. اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں جو ہماری میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے، جو شرح نمو ہے ہماری وہ ماضی کی گورنمنٹ سے نا یہ 5 شاید تھوڑا 19-20 ہو جائے، ہاں 5.7 سے 1.9 پہ آئی ہے، ٹھیک ہے اس گورنمنٹ میں. تو اس میں اس کے مطابق اگر یہ کرونا نہ بھی ہوتا 75 لاکھ افراد نے بے روزگار ہونا تھا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پوری اسٹیل مل سے وہ ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے. اب وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ماضی انہوں نے اس طرح کیا. میں نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے یا یہ غلط ہیں، لیکن ہر گورنمنٹ آتی ہے وہ اگر کس پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی پچھلوں نے کام نہیں کیا. یقیناً میں آپ کی بات کاٹوں گا جو آپ نے بات کی کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غلط ہے یا وہ غلط ہے. میں بھی یہی بات کروں گا، آپ کی اس چیز سے بالکل اتفاق کروں گا کہ غلط چاہے جو بھی ہو، چاہے یہ غلط ہوں چاہے پاس میں جنہوں نے کام کیا وہ غلط ہوں، لیکن فائدہ صرف قوم کا ہونا چاہیے، فائدہ صرف عوام کا ہونا چاہیے. جو غریب آدمی ہے وہ بیچارہ اس کو نہیں پتہ کہ بھائی کہ میں نے ووٹ کس کو دیا ہے. اکثر بندوں کو یاد نہیں ہوتا کہ انہوں نے ووٹنگ کس کو کی ہے یا جو بھی طریقہ کار ہے. تو یقیناً ہیلپ جو ہے وہ غریب کی ہونی چاہیے، اور اس چیز میں آپ کو سلیوٹ پیش کروں گا کہ جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے وہ یقیناً غریبوں کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہے. اور جو آپ کا پیشن ہے، اگر یہی پیشن ہماری نوجوان نسل میں آ جائے، تقریباً ہر بندے پہ اگر یہی پیشن آ جائے تو یقیناً ہم تھوڑے دنوں میں زیادہ ترقی کریں گے. اور جو یہ کرونا کیا ہمارے جو سا مرضی بڑا کرائسس آ جائے تو ہم اس سے نپٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور بالکل میں آپ سے اگلا سوال جو کروں گا وہ ٹڈی دل کے حوالے سے کروں گا، کیونکہ ابھی تو اس کا ظاہری طور پہ افیکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آیا، لیکن اگر فیوچر میں خدا نہ خواستہ اگر خوراک کی کمی ہوتی ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے آپ کا لائے عمل کیا ہے، فیوچر پلان کیا ہے آپ کا؟ اس میں انشاءاللہ ابھی کراچی کے علاقوں میں اور یہ ہمارے جنوبی پنجاب والی سائڈ پہ اس میں یہ آئے ہیں اس کے واقعات، اور وہ فصلیں تباہ ہوئی ہیں، کسانوں کا نقصان ہوا ہے، لیکن ابھی اس صورت پہ نہیں آئے کہ لوگ بھوک سے. تو انشاءاللہ اگر کوئی اس طرح کی ملک میں دوبارہ کوئی آتی ہے، اللہ سے دعا ہے پہلے تو اللہ بچائے ہمیں. تو کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت حالات گئے ہیں اور مجھے خدشہ ہے کہ نیگیٹو میں مائنس میں نہ جائیں یہ. تو غریب بہت پیسہ ہے یہ کہ لاک ڈاؤن کے تو، لیکن اگر ہوا کچھ اس طرح کا اللہ نہ کرے تو انشاءاللہ ہم اپنی ہمت سے بڑھ چڑھ کے اپنی عوام کے ساتھ ہیں اور لوگوں کی خدمت کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ساری ڈسکشن ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھے طریقے سے ہمیں سارا بریف کیا، گائیڈ کیا. میرا ایک الگ کوسچن ہے جو اس موضوع سے ہٹ کے ہے، وہ آپ سے یہ ہے کہ جو آج کل کرونا چل رہا ہے، جو کرائسس چل رہے ہیں، اس میں اکثر لوگوں کی سوچ یہ ہے، جس سے میں بھی خود بھی ملتا ہوں کافی لوگوں سے، جی بھائی کوئی کرونا شونا نہیں ہے گا، ایسا اب ڈرامہ ہے گا، کچھ بھی نہیں ہے گا. تو اس بارے میں آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے جو تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ کرونا نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں، اور وہ شاید اپنی فیملیوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. بالکل وائرس ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. باقی اگر کہیں کچھ غفلت ہو رہی ہے ہاسپٹلز میں ہمارے، کیونکہ آپ دیکھیں عوام کی بھی کچھ آ رہی ہیں ویڈیوز وغیرہ بھی، تو کہ سلوک صحیح نہیں کیا جا رہا یا ان کو ٹریٹمنٹ نہیں دیا جاتا، وہ مر جاتے ہیں. تو لوگ ڈرے ہوئے ہیں آج کل. آپ نے دیکھا نا جس بندے سے پوچھو وہ کہتا ہے ہسپتال نہ جانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے اور اس چیز کا سدباب ہونا چاہیے کہ عوام کا اعتماد جو ہے وہ حکومت سے اور یہ ہسپتالوں سے ڈاکٹروں سے کیوں اٹھ رہا ہے اپنے. تو وائرس تو بالکل ہے، اس سے احتیاط بھی کرنی چاہیے، اپنی جانوں سے ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس میں جن کی غفلت ہے ان کو سامنے آنا چاہیے کہ کس وجہ سے جو ہے عوام کو یہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. یقیناً جو ہے وہ اس چیز سے بالکل ڈینائل نہیں کرنا چاہیے کہ کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے. ہاں یقیناً اگر کسی ہاسپٹل انتظامیہ کی غفلت ہے، کسی ادارے کی غفلت ہے تو ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، ان پہ بلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ رد نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک میں کرونا ہے ہی نہیں ہے. تو بہت شکریہ آپ صاحب، ہم آپ کے بہت زیادہ جی بالکل بالکل. حمزہ بھائی میں آخری پیغام میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ سارا جو ہوا ہے نا، اس میں آخر میں آپ نے جس طرح فاؤنڈیشن کو کہا کہ میں سلوٹ کرتا ہوں، میں کیمرے کے پیچھے بیٹھی نا پوری قوم کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. اس مشکل وقت میں نا مڈل کلاس طبقے نے قربانی دی ہے. میں سمجھتا ہوں مڈل کلاس طبقے نے قربانی دی ہے. جو بڑے لیول کے طبقہ ہے نا، جو امیر طبقہ ہے، اس میں کوئی ایک اکا دکا انہوں نے لازمی کیا ہے، وہ انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو مجموعی طور پہ انہوں نے اپنی جو اسٹیل مل ہیں یا بڑی فیکٹریاں، اس سے تو انہوں نے اپنے جو ورکرز تھے، ملازمین، ان کو فارغ کر دیا. انہوں نے دوسروں کا کیا کرنا ہے. تو اس موقع پہ نا مڈل کلاس طبقے کو سلوٹ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک روٹی کاٹ کے اپنے ساتھ والے کو ایک کو دی ہے. تو اس میں سلوٹ کرتا ہوں پاکستانی قوم کو. اور یہ واحد قوم ہے، انٹرنیشنل رپورٹس ہیں کہ جو ہمارا جی ڈی پی ہے نا، اس کا 2.5 کے برابر جو ہے یہ ہماری قوم جو ہے سالانہ یہ خیرات کرتی ہے. اور یہ دنیا میں نمبر 1 قوم ہے ہماری جو خیرات میں سب سے آگے ہے.
تو قوم ہماری اللہ کا شکر ہے باشعور بھی ہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹتی کسی معاملے پہ. اور میں لیکن جو لوگ اس کام میں نہیں ہیں, دوسروں کی خدمت نہیں کر رہے یا ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, تو میں ان لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم ہے ہماری, ہم سارے ہمارے بھائی ہیں. تو آپ کسی بھی رفاہی ادارے کے ساتھ, کسی بھی تنظیم کے ساتھ جس پہ آپ کو اعتماد ہے, اس کے ساتھ آپ چلیں. اور اگر آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا تو آپ اتحاد فاؤنڈیشن کو آپ پسند کرتے ہیں تو اتحاد فاؤنڈیشن کو جوائن کریں. ہمارا مقصد بھی یہ ہے, جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کا ایم بھی ہے کہ ہم ہر جو ڈیزرونگ پرسن ہے اس تک ہم پہنچیں اور اس کی مدد کریں. تو آپ ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کریں, ہمارے ساتھ ملیں, ہمارے ساتھ مل کر قوم کی خدمت کریں. میں آخر میں آپ کو پیغام یہی دینا چاہتا ہوں. تو جی ناظرین, آپ نے ان کی ساری گفتگو سنی. میں بھی یقیناً ایک پیغام انہوں نے دیا ہے, ایک پیغام میں خود بھی دینا چاہوں گا اور اپنے چینل کی طرف سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنے مخیر حضرات ہیں وہ ان سے ضرور رابطہ کریں. ہم ان کا کانٹیکٹ نمبر جو ہے واٹس ایپ ہے وہ ہم اپنی اسکرین پہ چلائیں گے, ضرور اپنے چینل کی اسکرین پہ ہم چلائیں گے تاکہ ان سے بھی رابطہ کر سکیں اور اپنے عطیات زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکیں تاکہ غریب اور مستحق لوگوں تک پہنچ سکے. تو اسی طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ بھی ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ حمزہ بٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.